मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान के शहरी इलाके इस वक्त कोरोना की जद में हैं कि इमरजेंसी की सूरत हाल है और शहरी इलाकों के लिए ये बहुत बड़ा और एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है। मगर पाकिस्तान के देही इलाकों में, देहातों में भी इससे भी बदतर सूरत हाल है और उसकी वजह वहाँ पर टिड्डी दल के ख़तरात हैं और टिड्डी दल हमलों से मुल्क में फसलों की तबाही और बर्बादी का अमल जारी है। शहरों में इंसानों को ख़तरात और पाकिस्तान के देहातों में फसलों की तबाही और बर्बादी का अमल इस वक्त जारी है। तकरीबन पाकिस्तान के 61 अजला में टिड्डी दल हमलों से मुख्तलिफ फसलों को नुकसान पहुँच रहा है और इस वक्त ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि इस खित्ते में भारत भी इससे दोचार है और इससे निपटना इतना ही अहम और इतना ज़रूरी है कि तमाम तर कशीदगी के बावजूद भारतीय वजारत ख़ारजा ने पाकिस्तान से रुजू करके साथ मिलकर लोकस के खात्मे के लिए, टिड्डी दल के खात्मे के लिए काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। 1993 के बाद खित्ते में लोकस्ट का, यानी इस पूरे जनूबी एशिया के इस इलाके में टिड्डी दल का ये सबसे बड़ा हमला है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल जनवरी में टिड्डी दल के हवाले से एमरजेंसी डिक्लेयर की थी। एक नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर भी कायम किया गया था जिसको फ़ौज की मदद हासिल है। मगर अभी तक न वफाकी हुकूमत, न सूबाई, न ज़िली हुकूमतें लोकस पर काबू पाने की कोई मौसर कार्रवाई करने में कामयाब हुई है। किसान अपने ही तौर पर लोकस से निमटते नज़र आ रहे हैं। काश्तकारों का कहना है कि ये मनाजिर जो भी अभी आपने देखे, ये पिछले साल भी ऐसे ही मनाजिर देखे गए थे और इस साल के आगाज़ में हुकूमत को मुतनब्बे भी किया गया था कि फौरी एक्शन लेके स्प्रे वगैरह शुरू करें ताकि टिड्डियों और उसके अंडों की अफजाइश से पहले ही ख़त्म किया जाए। मगर हुकूमतों की जानिब से नाकाफ़ी इक़दाम के सबब आज लोकस से पिछले साल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है, जिसका आगाज़ अब हम देख रहे हैं। पिछले साल भी टिड्डी दल ने पूरे पाकिस्तान में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया था और इस साल नुकसान का अंदेशा कहीं ज्यादा है। इस साल अभी तक बलूचिस्तान में फलों की फसल जिसमें सेब, चेरी, आड़ू, खुबानी वगैरह शामिल हैं, शदीद नुकसान पहुंच चुका है। सिंध में कपास, सब्जियों, आम के साथ साथ दूसरे फलों की फसलों को टिड्डी दल साफ कर रही है। इसी तरह पंजाब में कपास, प्याज, दालों, मकई, तिल, आम और किन्नू की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है और आगे भी कपास और चावल की फसल के तैयार हो जाने के बाद जून और जुलाई में इस पर हमले का खदशा मंडरा रहा है। बलूचिस्तान में कपास और गंदम के साथ साथ फलों की फसलों को शदीद नुकसान हो रहा है। सेब, चेरी, आड़ू और खुबानी के काश्तकार सख्त परेशान हैं।
टिड्डी दल झुंड की शक्ल में एक इलाके से दूसरे में पहुंचती है। इनके एक झुंड में आम तौर पर 5 करोड़ टिड्डियां होती हैं और ये एक दिन में तकरीबन 150 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेती हैं। टिड्डी दल की अफजाइश का अमल नहायत तेज़ी से होता है और ये सिर्फ 1 मुरब्बा मीटर के रकबे पर 1000 अंडे दे देती हैं। वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान की ज़रई ज़मीन का 38% हिस्सा टिड्डी दल के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि टिड्डी दल के हमले के बायस पाकिस्तान की मौसम गर्मा की फसलों को 460 अरब और मौसम सरमा में ज़राअत को 350 अरब रुपयों का नुकसान पहुँचने का खदशा है। पाकिस्तान की ज़राअत और फसलों पर जारी इस हंगामी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें काश्तकारों का मौक़िफ़ देंगे और फसलों की क्या सूरत हाल है। खालिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सदर हैं किसान इत्तेहाद के। खोकर साहब बताइएगा इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है फसलों के हवाले से और कौन कौन सी फसलें तैयार हैं और जिनका नुकसान आपकी इत्तला के मुताबिक हो चुका है। पहली बात तो यह है कि इस वक्त तक सूबाई हुकूमतों ने जो टोटल नुकसान है उसको डिक्लेयर ही नहीं किया, न पंजाब ने किया न सिंध ने किया, सिर्फ बलूचिस्तान ने किया। बलूचिस्तान ने मेरे को 3 लाख हेक्टेयर का नुकसान बताया जी। पंजाब वाले और सिंध वालों ने अभी तक आप लोगों की क्या मालूमात है? लेकिन ये झुंड सारी हमारी मालूमात ये है कि हमारे इलाके में रहीम यार खां में, बहावलपुर में, मुल्तान में, खानेवाल में, यहाँ पे एक तो कपास का नुकसान किया उसने, दूसरा उसने मूंगी की फसल का नुकसान किया, तिल की फसल का नुकसान किया, जहाँ पे मक्की बहुत छोटी थी उसका नुकसान किया और आम के बागों के पत्ते खाए हैं। कुछ जगह पे पत्ते इस तरह खा गई है कि जिस तरह मैं आपको वो फुटेज भेज सकता हूँ कि जिससे सिर्फ आम लगे हुए नज़र आ रहे हैं, लगता है दरख्त पे कोई पत्ता नहीं है। और काश्तकार की सबसे बड़ी जो परेशानी जो एफओ की रिपोर्ट है कि आगे जो ज़्यादा इसके झुंड आ रहे हैं ईरान से, मस्कत से, यमन से, अफगानिस्तान से, इस साइड वो तो जाहिर है कि वो तो आने वाले दिनों के खतरात है। सिंध से आपके पास क्या खबरें हैं? सिंध में काफ़ी अजला में इसने नुकसान किया। सिंध में सब्जियाँ हैं, वहाँ पे आम का नुकसान हुआ है, वहाँ भी कपास लगी हुई है, हमसे अर्ली कपास वहाँ पे लगती है, कपास का नुकसान किया है और चावल के नुकसान का खदशा है। यानी कि इस वक्त काश्तकार जो टोटल वो खदशात में है, हर वक्त उसी तरफ देख। मैं हुकूमत से एक तो गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह महकमा मौसमियात की डेली दी जाती है, रिपोर्ट दी जाती है कि अगले दिन क्या होगा, इसी तरह टिड्डी दल के लिए भी ये होना चाहिए कि काश्तकार को पता चले कि कल को क्या होगा, ताकि कम से कम काश्तकार अपने इंतजाम कर ले। और ये जो पुराना तरीका था ढोल बजाना और जो इस वक्त लोकस्ट के हमले हैं, इसके जवाब में क्या काश्तकार देख रहे हैं, जवाबी इक़दाम क्या हो रहे हैं? इस वक्त काश्तकार तो जहाँ पे आता है तो वहाँ पे काश्तकार वही ढोल बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकालते हैं, ट्रैक्टर का सिलेंसर निकालते हैं, आग धुआं लगाते हैं, ये काम करते हैं। इस वक्त काश्तकार के जहाँ पे आते हैं काश्तकार तो पूरी आवाम को लेकर खेतों में होते हैं। वहाँ पे हर वक्त काश्तकार को यही खदशा होता है क्योंकि हर जगह पे अब मेरा कबीरवाला ज़िला खानेवाल का रेशियो हमारे पास 2 दफ़ा आ चुकी है। अब रहीम यार खां में तो मेरे ख्याल में 4-5 मरतबा आ चुकी है। सरकारी इक़दाम कहाँ देखे जाते हैं? कुछ सरकारी इक़दाम भी देखे जा रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से सरकारी इक़दाम दल को रोका जा रहा है। सरकारी इक़दाम नहीं, जहाँ पे फसल पे आती है वहाँ पे सरकारी इक़दाम नहीं। सरकारी इक़दाम तो सिर्फ वहीं पे हो रहे हैं कि जहाँ ये रात को जाके बैठती है वहाँ जिस तरह इन्होंने 18,000 पे स्प्रे किया, मुख्तलिफ अजला स्प्रे किया, जहाँ पे जाके बैठती है रात को ये स्प्रे कर सकते हैं। दिन के वक्त उस पर स्प्रे करना मुमकिन ही नहीं है। और मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि आगे अब ये क्योंकि इसकी एगलिंग सीज़न 15 जून से शुरू हो रहा है तो इसकी एगलिंग के ऊपर रेगिस्तान में जो आपके पास पाकिस्तान का टोटल जो रकबा है 7,96,000 किलोमीटर है, जिसमें 3 लाख मुरबा किलोमीटर रकबा ऐसा है जिस पे ये एगलिंग कर सकती है, जिसमें 60% बलूचिस्तान में है, 25% सिंध में है, 10% पंजाब में है और उसके अलावा तकरीबन 15% पंजाब में है और उसके बाद इंडियन राजस्थान भी साथ लगता है, वहाँ से भी आ सकती है क्योंकि इसके लिए कोई बॉर्डर नहीं है। ये टाइम है कि ये आपके पास इनके पास 15-20 दिन है, उसमें जहाज़ ले लें, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें, लोगों को तैयार कर लें और पूरी कम्युनिटी के साथ शामिल करें। बहुत शुक्रिया जनाब खालिद खोकर हमारे साथ मौजूद थे, सदर के किसान इत्तेहाद। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हुकूमत का तफसीली मौक़िफ़ हमें देंगे। फ़खर इमाम वफाकी वज़ीर खुराक हमारे साथ होंगे। NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल भी हमें बताएंगे कि लोकस के मुकाबले के लिए क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं। शहरों में जो एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई है कोरोना की वजह से, उसी नौइयत की एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हुई है देहातों में, मगर वो कोरोना से नहीं बल्कि टिड्डी दल से, जिसका अहवाल हमने आपको दिया वक्फे से कबल। पाकिस्तान की ज़राअत को एक बार फिर दूसरे साल मुसलसल शदीद ख़तरात लाहक हैं और इस वक्त इस सिलसिले में क्या हो रहा था
وہ ہم نے آپ کو دکھایا۔ اب اس سلسلے میں حکومتی موقف حاصل کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب فخر امام، وفاقی وزیر برائے خوراک نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہیں، پاکستان کے سینئر موسٹ پارلیمنٹیرینز میں سے ایک ہیں فخر امام صاحب۔ بہت بہت شکریہ فخر امام صاحب۔ فرمائیے گا کہ اس وقت جو کرنٹ جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، پاکستان کی زراعت کو کتنا نقصان آلریڈی پہنچا چکے ہیں یہ ٹڈی دل کی جو حملے ہیں؟ جی شکریہ جی آپ کا کامران صاحب۔ آپ نے ابتدا کی ہے کہ کتنا پاکستان کی زراعت کو نقصان ہو چکا ہے، اس کا بھی میرے خیال میں ایسٹیمیٹ سرویز ہو رہے ہیں، ہر صوبہ اپنا اپنا سروے کر رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد وہ ایک پریلیمنری رپورٹ دیں گے جس کے بعد ہمیں صحیح صورتحال کا پتہ چلے گا۔ پر ایک بات تو واضح ہے کہ اس وقت پاکستان کے تقریباً 133 اضلاع میں سے تقریباً 60 اضلاع میں ٹڈی دل کا اٹیک ہو چکا ہے، اور حکومت پاکستان نے اور ہماری صوبائی حکومتوں نے اور مواضعات میں جو ہمارے لوکل ولیجز ہیں وہاں عوام نے خاص طور پر اس کا ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے کافی حد تک مقابلہ کیا ہے۔ پر اس کے باوجود کیونکہ یہ ٹڈی دل کا جو ایک حملہ ہوا تھا پچھلے سال شروع ہوا تھا، اور پھر جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسٹ افریقہ سے اس کی ابتدائی پرواز ہوتی ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے یہ یمن، سعودی عربیہ، عمان، ایران، بلوچستان اور پھر پاکستان سے ہوتا ہوا یہ راجستھان تک جاتا رہا ہے۔ اس دوران لیکن فخر امام صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ ٹھیک ہے مگر میں یہ جاننا چاہوں گا، آئی نو کہ ابھی آپ کو یہ وزارت سنبھالے ہوئے چند ہی ہفتے ہوئے ہیں، مگر دوسرے سال کنٹینیوس جو ہے یہ ہماری یہ کیفیت ہے، اور یہ پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا۔ سب کو پتہ تھا کہ اس سال ایک اتنا بڑا پھر بحران جو ہے ہمارے سر پہ کھڑا ہے، اگر ہم نے اس کا تدارک نہیں کیا، اس کے باوجود اسی شدت سے، اسی سنگینی سے یہ پھر ہمارے لیے کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ یہ آپ نے کچھ اسرٹن کیا ہے حکومت کے لیے اور آپ نے خود کہ یہ کیا ہوا، یہ دوبارہ ہم کیوں وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں پچھلے سال کھڑے تھے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے جی کہ کھڑے تو شاید وہاں نہیں ہے، تھوڑی سی اس میں یقیناً پیش رفت کافی حد تک ہوئی ہے، پر دیکھنا یہ ہے نا جی کیا وجوہات بنی۔ اس کی ایک مین وجہ یہ تھی کہ یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ان دہائیوں میں جب یہ آتی تھی لوکسٹ تو یہ واپس چلی جاتی تھی ونٹر میں، تو اس مرتبہ جب جا رہی تھی واپس تو بلوچستان کی طرف بارشیں ہو گئیں اور وہاں جو ٹیمپریچر ڈراپ ہوا تو واپس نہیں گئی، تو پہلی مرتبہ یہ اس نے جو اپنی ہائبرنیشن کہہ لیں یا جو اس کا تھا ہیچنگ وہ پاکستان کے اندر ہی ہوئی ہے۔ یہ اصل میں ایک پیراڈائم شفٹ ہوا پہلی مرتبہ کہ واپس نہیں گئی، یہاں ہی ٹک گئی، اور پھر یہ عموماً یہ ڈیزرٹ میں رکتی ہے۔ بلوچستان آپ جانتے ہیں کہ بہت سے وہاں علاقہ ایسا ہے جہاں کے کوئی کراپس نہیں ہوتے، تو زیادہ یہ وہاں ہیچ کرتی رہی۔ اور دوسرے یہ تھل ایریا جو ہے ہمارا پنجاب کا جس میں بھکھر، لیا، مظفر گڑھ یہ ہے، تو وہ ایک مین وجہ رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو حالات یہاں پیدا ہوئے، کیونکہ جب یہ اس کی جو ملٹیپلیکیشن افیکٹ ہے وہ تو بہت زبردست ہے کہ ایک لوکسٹ میں سے 200 سے 1200 کا اضافہ ہوتا ہے، اور جس رفتار سے یہ بڑھتی ہے وہ تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ پھر یہ جیسے وہ نکلتے ہیں پھر شروع میں لاوا، پھر ہاپر، اور پھر اڈلٹ ہو کے، اور فخر صاحب یہ کرونا تو ایک گلوبل پینڈیمک ہے، لیکن یہ بھی جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک کنٹری کی ریسٹرکٹڈ ایشو نہیں ہے، اس میں ملٹیپل کنٹریز انوالو ہوتے ہیں، پورے ریجن انوالو ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے یہ، انڈیا وغیرہ سب جگہ، افغانستان سے بھی ہمیں خبریں ہیں، ایران سے بھی خبریں ہیں۔ اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے کیا انٹرنیشنل کولیبریشن بھی ہو رہی ہے؟ آئی نو کہ انڈیا کہتا ہے کہ ہم ساتھ مل کے کر لیتے ہیں واٹ ایور، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم پاکستان اکیلا اس کے ساتھ اپنے طور پہ اس کو جو ہے وہ کمبیٹ کر سکتا ہے۔ کچھ اس سلسلے میں کچھ ہو رہا ہے؟
جی بالکل. FAO مین ادارہ جو روم میں آپ جانتے ہیں فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن, وہ اس کی ورلڈ وائڈ گلوبلی جو ہے مانیٹرنگ کر رہا ہے, اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ لیٹن امریکہ, نارتھ امریکہ, چائنا, انڈیا کے کوئی 7 یا 8 صوبے, نارملی وہاں 2-3 میں جاتا تھا, تو یہ اس کی جو اس دفعہ آؤٹ ریچ افغانستان میں گیا ہے. اب پاکستان میں صرف ایران سے یا مڈل ایسٹ سے نہیں آیا, بلکہ پہلی مرتبہ بذریعہ افغانستان, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, اور یہ کوریڈور اس نے ایک نیا بنایا وایا ڈیرہ اسماعیل خان, پنجاب میں ہی انٹر ہوا ہے. تو یہ جو اس دفعہ اس کی نوعیت ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے, اور اس میں جو وفاق کی سطح پر, جیسے آپ جانتے ہیں کچھ ہمارے پاس جہاز بہت کم تھے شروع میں, 3 یا 4 تھے آپریشنل, اس میں ایک ہی تھا, کیونکہ کوئی 27 سال سے وہ استعمال ہی نہیں ہوئے تو ڈس فنکشنل ہو چکے تھے. اب آتے ہی انہوں نے کوشش یہ کی کہ جنوری میں ایک ایمرجنسی کال کی, اس میں NDMA کو سونپی گئی ذمہ داری کہ وہ اس کی جتنے بھی مشینری ہوگی, اس میں ایئرکرافٹ بھی شامل تھا, اس میں NDMA اس پہ کیا کر رہی ہے وہ ہم جنرل افضل صاحب سے ابھی پوچھ لیں گے. مگر یہ فرمائیے گا کہ وزارت نے جو آپ کی فوڈ منسٹری ہے اس نے میپنگ کی کہ کتنا بڑا تھریٹ ہے یہ ہماری کراپس کے لیے, نیشنل کراپ کے لیے, ہماری قومی زراعت کے لیے کتنا بڑا تھریٹ لوم کر رہا ہے؟ جی جو ہمارا نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی جو وزارت ہے نا جی, ہمارے ہاں ایک ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ہے جس میں مہارت ہے انٹمالوجسٹ کی, اور وہی ٹیکنیکل بیک اپ سپورٹ جتنی بھی ہے وفاق کی سطح پر, کافی حد تک صوبائی سطح پر, انہوں نے اس وقت تقریباً 1100 سے 1200 ٹیمز آن دا گراؤنڈ کام کر رہی ہیں, اور جو ٹریننگ دی گئی تھی ابتدائی ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے دی تھی. اب وہ آپ جیسے جانتے ہیں 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ زیادہ زراعت میں متحرک ہے, اور ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری بھی ہو گئی ہے. تو اب یہ 5 یا 6 ادارے اکٹھے کام کر رہے ہیں. ہماری ٹیکنیکل سپورٹ جاری ہے, اس کے ساتھ NDMA ہے, پاکستان آرمڈ فورسز, اس کے سینئر آفیسرز سے لے کر, اور پھر جو فیلڈ آپریشن ہے تقریباً آف اینڈ آن 8 سے 9 ہزار فوج کے جو جوان ہیں ان دا فیلڈ دیکھے جا رہے ہیں. اور یہ رمضان کے دوران, عید کے دن بھی لوگ جو تھے وہ متحرک تھے. بہت بہت شکریہ جناب فخر امام, وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. جیسے فخر امام صاحب نے آپ کو بتایا کہ فوج اس میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے, اور لوکس سے اس جنگ میں فوج کا ایک بہت اہم کردار سونپا گیا ہے. NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سب کچھ کر رہی ہے, اور اس کی سربراہی ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کے پاس, جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب. فرمائیے گا جو گراؤنڈ سے ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہ سوامز آنے کی خبریں ہیں, اور بہت گرم صورتحال ہے فصلوں کی. آپ بتائیے گا کہ اس کے لیے کیا تیاری ہو رہی ہے, کیا NDMA کر رہا ہے؟ کامران, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ابھی جو اس وقت تھریٹ انفولڈ ہو رہی ہے, یہ ہماری لوکل یا انڈیجنس تھریٹ ہے. یہ وہ لوکس ہے جس نے پاکستان میں ہی انڈے دے دیے تھے, اور یہ جا نہیں سکا تھا واپس سمر بریڈنگ ایریاز میں, کیونکہ لیٹ بارشیں اور برف باری ہوئی تھی بلوچستان کے اندر. تو اس نے ہمارے جو ریتیلے علاقے ہیں انڈس کے ساتھ ساتھ انہی میں انڈے دیے, اور یہی ابھی تک کر رہا ہے. اس میں سے بلک جو ہے ابھی تک مائیگریٹ کر کے ایسٹ ورڈ چلا گیا, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت انڈیا کے بہت دور دراز علاقوں میں لوکس کا اٹیک ہوا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وی آر ایکسپیکٹنگ اندر اٹیک فرام ایران اینڈ مسقط ان اباؤٹ 3 to 4 weeks ٹائم, اور اس کے بعد کوئی مہینے ایک کے وقفے کے بعد شاید ہمارے پاس افریقہ سے بھی کچھ اٹیکس آئیں گے, اور ہم نے اپنی تیاریاں جو ہیں وہ الحمدللہ شروع کی. کیا ہیں وہ تیاریاں, اور اس حوالے سے کیا ایکشن ہو رہا ہے وہ ایکسپلین کیجئے جنرل صاحب. کامران, آج آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ اس وقت ہم پاکستان آرمی کے جیٹ رینجر ایئر ہیلی کاپٹرز کو سپرے کے لیے تیار کر چکے ہیں, جو کہ 5 ہیں. ایک کرائے پہ جہاز جو ہے وہ ٹرکی سے ایک پرائیویٹ کمپنی سے C-130 میں ڈال کے لے آئے ہیں ہم لوگ.
ہم لوگوں نے پائلٹس جو ہیں وہ ہائر کر لیے ہیں ڈی پی پی کے لیے، جو اگلے 3 ہفتوں میں ٹریننگ کر کے انشاءاللہ جو ریمیننگ 3 جہاز ہیں ان کو بھی سروسیبل کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس 10 جہاز جو ہیں انشاءاللہ موجود ہوں گے اگلے 20 سے 25 دن کے اندر۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت تک ہمارے پاس 5 لاکھ لیٹر میلاتھیون اور تقریباً 1 لاکھ لیٹر کے لیے قریب لیمڈا جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کی ویریس کمبینیشن جو ہیں ان کے مطابق ہم کچھ صوبوں کو دے چکے ہیں، کچھ ہمارے ریزروز میں پڑا ہوا ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 50 کے قریب سپریئرز جو ہیں وہ گورنمنٹ آف چائنا نے ہمیں دے دیے تھے، جو کہ بیسیکلی کراپنگ ایریا کے لیے تھے۔ ان کی ڈسٹریبیوشن جو ہے صوبوں کو پہلے ہی کی جا چکی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے علاوہ ہم نے یو کے کے اندر، جو کہ دنیا کی واحد کمپنی ہے کہ جو صحرائی علاقے میں چھڑکاؤ کے لیے میکرونین سپریئر جو ہے وہ بناتی ہے، اس کمپنی کو 83 مائکرونین سپریئرز کا آرڈر دیا جا چکا ہے۔ ایف اے او کے آفس کے تھرو 50 سپریئر جو ہیں وہ اور ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور یہ آپ کو سن کے سیٹسفیکشن اور خوشی بھی ہوگی کہ پاکستان میں 2 جگہ پہ ہم لوکل سپریئر جو ہیں وہ ڈیولپ کروانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ کراچی کا جو سپریئر ہے وہ نہ صرف کہ ورلڈ سٹینڈرڈ کا ہے، بلکہ وہ میکرونین سپریئر جو کہ یو کے والے بنا رہے ہیں ان سے زیادہ اچھا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ جولائی کے پہلے ہفتے تک ہمارے پاس 387 سپریئنگ کٹس ہوں گی۔ یہ وہ کٹس ہیں جو کہ صحرائی علاقے میں استعمال ہوتی ہیں، بڑے لیول پہ استعمال ہوتی ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ ایسی کٹس ہیں جو کہ صوبے خود انتظام کر رہے ہیں، جس میں ہینڈ ہیلڈ سپریئرز ہیں، گیٹوز ہیں جو کہ ٹریکٹروں پہ ماؤنٹ ہوتے ہیں، اور جیپوں کے ماؤنٹ کرنے والے سپریئرز ہیں۔ بڑی ایکسٹینسو اور ماشاءاللہ بڑی تیاری ہے، تو یہ کب ڈپلائے ہوگی فیلڈ میں اور آپریشنلائز کیسے ہوگا یہ ساری جو تیاری ہے، کہ پھر مقابلے کے لیے میدان میں کب اترے گی ساری تیاری؟ جہاں تک آپریشنلائزیشن کا تعلق ہے تو ابھی تک کراپنگ ایریا میں ہمارے لیے ٹارگٹس تھے جو کہ صوبوں کی ذمہ داری تھی، اور میں آپ کو یہ بڑی خوشی سے بتا دوں کہ صوبوں نے بہت شاندار کام کیا ہے، اسپیشلی پنجاب کے صوبے نے، جس میں جو ان کا کراپنگ ایریا ہے اس میں ڈیمیجز تو آئے ہیں، لیکن جتنا بڑا تھریٹ تھا اس کو وہ کافی حد تک کم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے این ایل سی سی کی میٹنگ تھی جس میں موجود تھا۔ وہاں پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ایریل ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں، چونکہ اگلے مہینے کے مڈل میں ہمیں ایران کی طرف سے تھریٹ آ رہا ہے، تو ان کو 3 لیئرز میں ہم ڈپلوائے کر رہے ہیں۔ پہلی لیئر نوشکی، پنجگور اور تربت پہ 3 جہاز ہوں گے۔ اس کے آگے انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دنوں میں 1 جہاز ڈی آئی خان اور 1 جہاز ڈی جی خان میں ہم متعین کریں گے، تاکہ جو لیفٹ اوور آپ کی تھریٹ ہے جب وہ ان 3 جہازوں سے بچ کے آگے نکلے تو یہ 2 جہاز کوئے سلیمان اور ڈی جی خان کینال کے درمیان جو ریتیلا علاقہ ہے اس میں اس تھریٹ کو لے سکیں۔ اسی طرح جو ڈی آئی خان میں ایئر کرافٹ ہوگا وہ زوب سے لے کے پارا چنار تک جو ایریا ہے اس کو لے سکیں۔ بس انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ جل صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں، کیونکہ آج کرونا کے حوالے سے بھی ہمیں بہت امپورٹنٹ آپ سے بات کرنی ہے، بہت امپورٹنٹ دن ہے آج۔ ریکارڈ مریض اور اموات ہوئی ہیں پاکستان میں، ریکارڈ ہوئی ہیں۔ خبر شب بریک کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پاکستان میں مئی کے مہینے میں کرونا کے خطرناک پھیلاؤ کے خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں۔ کل ہم پاکستانیوں نے ایٹمی قوت بنانے کا 22واں یوم تاسیس منایا، اور کل 28 مئی کو پاکستان میں کرونا دھماکہ بھی ہوا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا کے اعداد و شمار اب تک کے ایک دن کی بلند ترین سطح پر ریکارڈ کیے گئے۔ کل کرونا سے 57 اموات ہوئی اور 2636 نئے کیسز سامنے آئے، جو کسی بھی ایک دن کے لیے سب سے بڑا ریکارڈ تھا۔ پاکستان میں اموات بھی سب سے زیادہ ہوئی ایک دن میں،
اور کیسز بھی سب سے زیادہ آئے۔ کل پورے ملک میں وینٹیلیٹرز پر موجود مریضوں کی تعداد 157 تک پہنچ گئی۔ یہ فکر کی بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز 11,931 ٹیسٹ کے مقابلے میں انفیکشن ریٹ 22% سامنے آیا، جو کہ اس سے پہلے پچھلے مہینے میں ہم دیکھتے تھے کہ ایوریج 9, 10, 11% ہوا کرتا تھا، تقریباً دگنا ہو چکا ہے۔ ہر لحاظ سے کل کا دن انتہائی تشویشناک دن تھا۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہمارے کیسز کنفرم ہمارے سامنے آئے ہیں وہ 2,636 کیسز ہیں۔ اب تک جو پاکستان میں کسی بھی ایک دن جو میکسیمم تعداد کیسز کی ہے یہ وہ نمبر ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 57 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں پورے پاکستان سے۔ اس سے زیادہ ایک دن میں ابھی تک ڈیتھس رپورٹس نہیں ہوئیں۔ اس وقت 157 لوگ وہ وینٹیلیٹرز پہ ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کے، یہ بھی میکسیمم تعداد ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بگڑتی ہوئی صورتحال ہے۔ حالات کی ستم ظریفی کہیے یا کچھ اور کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں 4 ڈاکٹرز بھی کرونا کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ یہ چاروں مسیحا کرونا سے جنگ میں فرنٹ لائن سپاہی تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ وزیر اعظم سمیت تمام اعلیٰ حکام نے کہا تھا کہ مئی کا آخر جون کا مہینہ پاکستان کے لیے کورونا کے باعث سے سب سے خطرناک زمانہ ہوگا، مگر اس خطرناک پھیلاؤ کی ایک اور بڑی وجہ رہی عید کی شاپنگ، جہاں پر ہم نے بے پناہ لاپرواہی دیکھی، بے ہنگم ہم نے شاپنگ دیکھی، یہ اب رنگ دکھا رہی ہے۔ رمضان کے آخری ہفتے میں بازاروں اور مارکیٹس میں ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ 2 مہینے میں بعد جب بازار کھلے تو لوگ آپس سے باہر ہوئے نظر آئے۔ بے احتیاطی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، اجتماعی عبادات میں بھی احتیاط نہیں برتی گئی اور مذہبی عقائد پر بھی کوئی سمجھوتہ نہیں کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مئی کا مہینہ اب تک سب سے بدترین اور خطرناک ثابت ہوا ہے۔ پچھلے 28 دنوں میں پاکستان میں 47,000 سے زائد نئے کیسز آئے ہیں، 932 اموات ہوئی ہیں، یعنی 77% پاکستان کے کل کیسز اور 71% اموات پچھلے 4 ہفتوں میں ہوئی ہیں۔ صرف مئی کے اندر 3/4 کیسز اور 3/4 اب تک جو اموات ہوئی ہیں کورونا سے وہ سب مئی میں ہوئی ہیں۔ ملک بھر میں 64% ٹیسٹ بھی انہی 4 ہفتوں میں ہوئے ہیں۔ سندھ میں پچھلے 28 دنوں میں 296 اموات کے ساتھ 19,600 نئے کیسز سامنے آئے۔ پنجاب میں 310 اموات کے ساتھ 17,100 نئے مریض سامنے آئے اور مئی کے مہینے میں ہر ہفتے پچھلے ہفتے سے ہولناک ثابت ہوا ہے۔ انفیکشن ریٹ 12.5% سے بڑھ کے 17.5% سے تجاوز کر چکا ہے۔ اب ملک میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 64,000 سے بڑھ چکی ہے، 1,317 اموات ہو چکی ہیں۔ اب تک پاکستان میں 5,20,000 مشتبہ افراد کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، جن میں مریضوں کا تناسب 11.76%، اموات کی شرح 2.1% ہے۔ البتہ مریضوں کی صحتیابی کا تناسب بھی بڑھ رہا ہے اور اس پہ بہرحال ہم شکر کر سکتے ہیں کہ یہ 35% ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی لوگ حد درجے احتیاط کرنی ہوگی اور خدا را آپ لوگوں کو ماسک پہننا ہوگا، گھر سے باہر نکلیں ماسک پہنیں، اجنبی سے ملے تو ماسک پہنیں اور کسی صورت میں بھی ماسک کے بغیر کسی بھی مصروف جگہ پہ نہ جائیں، کسی بھی نئے شخص سے نہ ملیں، ہاتھ دھوتے رہیں، فاصلے رکھیں، کسی جگہ پہ بھی کسی بھیڑ میں نہ جائیں، اپنے آپ کو دور رکھیں، اور یہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی بات ہے، ناؤ اور نیور والی کیفیت ہے، اور اگر ہم نے اب بھی احتیاط نہ برتی تو یقیناً یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہوگی، اور اگر ہم نے احتیاط برتی، کچھ نہ کچھ احتیاط بنی، تبھی ذریعہ معاش اور کاروبار زندگی کا پہیہ
چلتا رہ سکتا ہے، ورنہ یہ پہیہ روکنا پڑے گا، اور یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ مئی کا مہینہ ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں 75% پاکستان کے کرونا مریض مئی میں آئے، 70% سے زائد کرونا اموات مئی کے مہینے میں ہوئی ہیں۔ کل کا دن پاکستان کے لیے سب سے خطرناک دن ہوا، سب سے زیادہ اموات، سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے۔ حکومت کے لیے کیا وجہ لمحہ فکریہ ہے، حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی ہمارے ساتھ ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی بہت اہم شخصیت ہے، ادارہ ہے، چیئرمین اس کے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل ہمارے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ ریکارڈ معاملات آج ہم نے دیکھے ہیں، بہت ہی سیریس سچویشن ہے، ہائیسٹ نمبرز آف پیشنٹس، ہائیسٹ نمبر آف ڈیتھ، یہ سب کچھ آپ کے کیلکولیشن کے مطابق ہے؟ کیونکہ جو ماڈلنگ آپ لوگ کر رہے تھے کہ مئی کا بڑا خطرناک ہوگا اور جون کا مہینہ بڑا شروع ہوگا، یا آپ کے لیے کوئی اب کل کے بعد سے اور آج کے بعد سے کوئی ایڈڈ کنسرن ہے، مزید کوئی تشویش میں اضافہ ہوا ہے؟ کامران، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تقریباً روز جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اس کو نئے ڈیٹا میں ڈال کے اپنے ایک مہینے کی پروجیکشن کرتے رہتے ہیں۔ ابھی تک جو ڈیٹا چل رہا ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشن اور ہمارے جو ماڈلز تھے ان کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پروجیکشنز ہم نے جون کے اینڈ تک اور جولائی کے شروع تک کی ہوئی ہیں ان کے مطابق ہم اپنی تیاری جو ہے پہلے ہی مکمل کر چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ بتا دوں کہ پچھلے دنوں ہم نے 3-4 ایسے ایمرجنسی ٹینڈر کیے ہیں۔ وہ ٹینڈر جو ہیں وہ ان کا مقصد کرنے کا یہ تھا کہ جب جون کے مڈل میں ہمیں جولائی کی پروجیکشن صحیح آنی شروع ہو جائیں گی تو ہم اپنے آپ کو ری پوزیشن کر کے اس ٹائم کی تیاریاں بھی انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو جنرل صاحب، کیا میں یہ سمجھوں کہ اس سے پہلے پرائم منسٹر اور آپ لوگ سب جو کہتے تھے کہ مئی کے مہینے کے لیے تیار ہو جائیں، جون کے لیے تیار ہو جائیں، تو یہ جو کل ہم نے سچویشن دیکھی، مئی میں جو پورے سچویشن دیکھ رہے ہیں، آنے والا ہفتہ 15 دن جو ہے وہ کوئی میجر سرپرائز نہیں ہے آپ کے لیے؟ کیونکہ میں آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ قوم کو بار بار آپ خبردار کر رہے تھے کہ مئی کا مہینہ اور جون بہت ہی خطرناک ہوگا۔ جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں کرونا کے کیسز بڑھیں گے، ہمیں جو مشکل پڑے گی وہ پڑے گی مئی کے 15 سے لے کے مئی کے 20 یا 25 تاریخ تک۔ ہمارے ہاسپٹلز کے اوپر پریشر زیادہ پڑے گا اور اس تک ہم پوری تیاری کر رہے ہیں، وینٹیلیٹرز کے اوپر جو بھی چیزیں ہمیں ضرورت ہے اس کے اوپر تیاری پوری۔ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ پھر ہمیں عید کے لیے اور بھی بندشیں لگانی پڑیں۔ جس طرح پاکستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں اور اموات بھی بڑھ رہی ہیں، اسی وقت رمضان بھی آ رہا ہے۔ آنے والے دن اور ہفتے بڑے اہم ہیں۔ اچھا، بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے جنرل صاحب، تو کہ اب ہم پلیٹو کی طرف جا رہے ہیں، ہم پیک کر رہے ہیں، جو کہ پھر دنیا میں سمجھا جاتا ہے اور یہ ماڈلنگ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم ادھر پہنچیں گے تو انشاءاللہ پھر نیچے آئیں گے۔ کیا آپ لوگوں کی پروجیکشن ہے؟ کامران، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پروجیکشنز آ رہی ہیں ہم اپنی تیاری اس کے مطابق کرتے رہتے ہیں۔ اپنے سسٹم میں جو ڈیویشنز یا چینجز یا ٹویکنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں مسلسل ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے جو کہ بیسیکلی 1 مہینہ کا مارجن رکھ کے اپنی تیاریوں میں ہمہ مصروف رہتی ہے۔ اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم جو ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے چیزیں خریدنے کا، جس میں ٹینڈر کرنا، لوگوں کو ٹیکنیکل کوالیفائی کرنا، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیئر کرنا، اور پھر یہ تیاری کر کے رکھنا کہ سب سے کم قیمت والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ یہ پورا پروسیس ہم 1-1.5 مہینہ پہلے ابھی کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو آپ پلیٹو کی بات کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ جون کے آخر میں یا جولائی کے شروع میں آ جائے گا۔ اس کے لیے میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ جو چیزیں منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے ان دی فارم آف گائیڈ لائنز ایڈوائزریز ملی ہیں ان کو فالو کریں، آپس میں سوشل ڈسٹنس رکھیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، ایک دوسرے کے ساتھ کم سے کم ملیں، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلیں، اور اگر نکلیں تو ماسک پہن کے نکلیں
تو انشاءاللہ ان تمام کارروائیوں کے بعد یہ جو نمبرز ہیں ان کو ہم ایڈریس کر سکیں گے. جنرل صاحب آپ مسلسل نمبرز دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز انف ہیں, ہمارے پاس پی پیز انف ہیں, ریلیٹڈ اپریٹس ایکوپمنٹ ہمارے پاس کافی ہے, ٹیسٹنگ کٹس ہیں, مگر ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل بڑے شہروں میں جہاں پر یہ سارا ہاٹ سپاٹس ہیں کہ جو ہاسپٹل بیڈز ہیں, جو فیسلٹیز ہیں, اس پہ بڑا پریشر آ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو ایک مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس ہے, وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں جاتا, وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف جاتا ہے. اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں مجھے کراچی کا پتہ ہے کہ آغا خان کے علاوہ ایوریج بڑے سے بڑا جو پرائیویٹ ہاسپٹل اس نے 18, 15, 20 اسپیسز جو ہیں وہ کووڈ کے لیے رکھی ہیں, اور وہ ریپڈلی بھر جاتی ہیں, اور ایسے لوگ جو کرٹیکل ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, پھر وہ وینٹیلیٹر پر آ جاتے ہیں, تو اس سے وہ پوری بھر. اس کے بعد پھر یہ پرسیپشن ہوتا ہے, اور پھر لوگ بات کرتے ہیں کہ اب کوئی جگہ نہیں ہے اسپتالوں میں. مجھے کراچی کا پتہ ہے, لاہور کا پتہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اب اسپتال بھر گئے, اسپتالوں میں جگہ ہی نہیں ہے. حالانکہ نمبرز اگر آپ دیکھیں تو خاص طور پر جو پرائیویٹ ہاسپٹل کی فیسلٹیز ہیں, یہ تو نمبرز ہی اتنے کم ہیں. اس کے 2.25 کروڑ کے کراچی کے شہر میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں کوئی 100, 125, 150 جگہیں ہیں, باقی سب یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں. اس وہاں کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو ہارڈ ویئر تو ہمارے پاس ہے جو آپ نے فراہم کر دیا ہے, لیکن یہ جو بیڈز ہیں اور جو ایک عام پاکستانی کے لیے جو فیسلٹیز ہیں اس پہ بہت شدید دباؤ ہے. اور خاص طور پہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کو کتنا آپ نے انکارپوریٹ کیا ہے اس پوری اسٹریٹجی کے اندر. کامران, آپ کی بات کسی حد تک درست ہے, لیکن میں اس کو پوری طرح میں اس سے متفق نہیں ہوں. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس وقت بھی جو پبلک سیکٹر ہے, آئی سی یو کے بیڈز کی تعداد جو ہے وہ 12,000 سے زیادہ ہے, اور اس وقت بھی 2,500 سے زیادہ بیڈ جو ہیں وہ آکوپائڈ نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر. ایشو یہ ہے کہ ہاسپٹل مینجمنٹ یا جو پیشنٹ ٹرانسپورٹیشن مینجمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں, وہ تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے. وہ چونکہ یہ صوبوں اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت این سی او سی میں یہ سب سے بڑے کنسرن کا رہا ہے, اور اس کے اوپر بڑی زیادہ جو کام کیا جاتا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگلے 3 سے 4 دنوں میں یا شاید 5 دنوں میں ایک ایسا پروگرام جو ہے وہ لانچ کر دیا جائے گا جس کے اندر جو پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلز ہیں ان کے بیڈز کی, ان کے وینٹیلیٹرز کی اور ان کے دوسرے بیڈز کی جو ہے وہ ویزیبلٹی اس پروگرام میں آ جائے گی. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم یہ جو ہاسپٹل کے اندر بیڈ مینجمنٹ ہے اس کو کر سکیں. فار ایگزامپل, آپ نے پچھلے دنوں ایک جو ہے سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھی ہوگی جس میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے باہر جو ہے ایک سارٹ آف ایڈ, ایک تنبیہ لکھی ہوئی تھی کہ بیڈ ختم ہو گئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسی ہاسپٹل کے ساتھ دوسرا پبلک سیکٹر کا ہاسپٹل تھا جس میں 20% سے زیادہ بیڈ جو ہیں آکوپائڈ نہیں تھے. تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے اور وہ پروینشن لیول پہ ہے. ہم ان کو ایڈوائزری جاری کرتے رہتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں بھی صوبوں کو 2 ایڈوائزریز جاری کی ہیں, اور میں نے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے جو صوبوں کے ساتھ مل کے ان کی جو سہولیات ہیں اس کے اندر اور جو کوارنٹائنز کے اندر سہولیات ہیں ان کے اوپر نظر رکھے گا, اس میں امپروومنٹ کے لیے کام کرتا رہے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ جتنا ایکشن پلان ہے, جتنا بھی یہ گیم پلان اس حوالے سے, وہ سارا فوکسڈ ہے پبلک سیکٹر یعنی کہ سرکاری ہسپتالوں پہ. پرائیویٹ ہاسپٹلز کو, ان کی مینجمنٹ کو اس نیشنل ایمرجنسی میں آپ اپنے ایکشن پلان کا حصہ اس وجہ سے نہیں بنا رہے کہ وہ پرائیویٹ فیسلٹیز ہیں, یا وہ بہرحال ان کو انکارپوریٹ کرنا ہوگا, نیشنل ایمرجنسی ہے اس میں, تو یہ کیسے آپ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں؟ میں کامران آپ کو 2 چیزیں اس میں بتانا چاہتا ہوں. ایک, پرائیویٹ سیکٹر میں یہ چیز ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اپنے تئیں جو اپنا بزنس ہے یا اپنا کام ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اس میں گورنمنٹ انٹروین نہیں کر رہی. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے دنوں این ڈی ایم اے نے ایک انسٹرکشن جاری کی ہے تمام صوبوں کو اور گلگت بلتستان, آزاد کشمیر بشمول اسلام آباد, جس میں ہم نے 20% آئی سی یو بیڈ کے اوپر گورنمنٹ کے لین کا کہا ہے. اس کا ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے, اور مجھے امید ہے
کہ اس میں سے ہمارے پاس کوئی 652 کے قریب جو ہے وہ ICU بیڈ پورے پاکستان میں ہمارے پاس دستیاب ہو جائیں گے، ہو رہے ہیں۔ اچھا یہ سب ہے، مگر آپ لوگ جب بیٹھتے ہیں NCOC میں NCC میں پرائم منسٹر کے ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سارا ہارڈ ویئر، یہ ساری تیاری ہم نے کی ہے، پاکستانیوں کو ماسک کیسے پہنائیں، ان کو کیسے پابند کریں کہ بھیڑوں میں نہ جائیں، کیسے ان کو کہیں کہ فاصلہ رکھیں، کیسے پاکستانیوں کو ہم کہیں کہ یار ہاتھ دھو لیا کرو، اور یہ 3-4 چیزیں ہم کرا لیں تو اب کتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اور کاروبار زندگی بھی چل سکتا ہے۔ اس کو انفورس کرنے کا آپ کے لیول پر کوئی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے کہ کیسے اب یہ کہنے سے نہیں کر رہے تو کوئی قانون بنے، کسی صورت سے ان کو پابند کیا جائے، زبردستی ان سے ماسک پہنوا دیے جائیں؟ کامران، there are two things. Number one, گورنمنٹ آف پاکستان، ہم سارے جو پارٹ آف سسٹم ہیں، ہم شروع سے ہی یہ بات نہ صرف ایڈوائزریز میں کہہ رہے ہیں، انسٹرکشنز میں کہہ رہے ہیں، صوبوں کو بار بار NCOC میں کہا جاتا ہے کہ ماسک کا انشور کریں۔ میں آپ کو ایک صرف بات اتنی کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک چیز ہے جس کو اجتماعی رویہ کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں چیزوں کو ٹھیک نہ کرنے کا ایک اجتماعی رویہ ہے جس میں جو بھی لوگ باہر نکلتے ہیں۔ ابھی میں جب آپ کے انٹرویو کے لیے آ رہا تھا تو رستے میں میں نے ایون پولیس کے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ماسک تو پہنے ہوئے ہیں لیکن ان ماسک کو منہ اور ناک کے اوپر رکھنے کے بجائے اپنی ٹھوڑی پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ رویے کی عکاسی کرتا ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، جو کہ رولز کی وائلیشن کا پایا جاتا ہے۔ جہاں تک enforcement of these rules is concerned، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس ایڈمنسٹریشن کا کام ہے اور جنرلی وہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہم ہمیشہ زور دیتے رہے ہیں صوبوں کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے اندر مسجدوں کے اندر SOPs کو بہت مشکلوں سے کیا گیا، سب لوگوں کو کنسنسس کے ساتھ کیا گیا۔ ابھی بھی جو ہے اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان تمام لوگوں کو انسٹرکشنز دے رہی ہے، آفیسز میں یہ جو ہے ماسک مہیا کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ یہ ماسک پہنیں اور زیادہ سے زیادہ اپنا بچاؤ کر سکیں، کیونکہ یہ کرونا جو ہے یہ اتنی جلدی جانے والا نہیں ہے، یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بننے والا ہے اور ہمیں اس کو اپنے بچاؤ کا ذریعہ بنا کے اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل، چیئرمین NDA میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کل پاکستان میں 28 مئی کو جب کورونا دھماکہ ہوا، جب ریکارڈ ٹوٹ گئے مریضوں کی بھی اموات کے، ایسے ہی ہمارے پڑوس میں بھارت میں بھی ہو رہا تھا۔ کل ہی وہاں پہ بھی کورونا نے تباہی مچائی۔ بھارت میں کل 24 گھنٹوں میں 7300 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، ایک دن میں ریکارڈ 177 اموات ہوئی۔ کل مہاراشٹر میں ممبئی میں ریکارڈ بنا 116 ہلاکتیں ہوئی، جس کے بعد اب بھارت میں 1,72,000 کیسز ہو چکے ہیں۔ دنیا کے 9 ٹاپ ممالک میں شامل ہو چکا ہے، وہاں پہ 4,956 اموات ہو چکی ہیں۔ بھارت کے لیے بھی کل کا دن تباہ کن تھا۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پرسوں یعنی 31 مئی کو لاک ڈاؤن کا مرحلہ پاکستان میں ختم ہو رہا ہے۔ آگے کتنا لاک ڈاؤن سخت کرنا ہے، اس میں کتنی احتیاط کے ساتھ نرمی کرنی ہے، کاروبار زندگی کو کس حد تک آگے بڑھانا ہے، اب تک کے معاملات پہ نظر ثانی، یہ سب کچھ ہوگا۔ اتوار کو وزیر اعظم NCC کا اجلاس کریں گے جس کے بعد فیصلوں کا اعلان ہوگا۔ پیر سے پاکستان کس رخ پہ آگے بڑھے گا، یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پرسوں یعنی 31 مئی پاکستان میں لاک ڈاؤن کے موجودہ مرحلے کا آخری دن ہے، اسی لیے اتوار کے روز پرسوں 31 مئی کو وزیر اعظم نے چاروں صوبوں کی قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ یہ پاکستان میں فیصلہ سازی کا کرونا کے حوالے سے اہم ترین ادارہ ہے۔ اجلاس میں 1 جون سے اب کیا حکمت عملی ہو، اس کے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے۔ مزید سختیاں کرنی ہے، محتاط نرمی کی حکمت عملی پر متفقہ فیصلے کرنے ہیں، آگے کیسے بڑھنا ہے، کیا پاکستان معاشی لاک ڈاؤن کا، معاشی بندی کا متحمل مزید ہو سکتا ہے، اور اگر اس کو ریلیکس کرنا ہے تو کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ اس وقت کرنا ہے جب پاکستان میں ریکارڈ نمبر سامنے آئے ہیں۔ مئی کا مہینہ پاکستان کے لیے کرونا کے حوالے سے خطرناک ترین مہینہ رہا ہے۔ 77% کیسز مئی میں آئے ہیں، 70% سے زیادہ اموات مئی میں آئی ہیں۔ 28 مئی یعنی کل کو پاکستان میں ایک دن کے دوران سب سے زیادہ کیسز، سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، اور اب فیصلہ کرنا ہے کہ
لاک ڈاؤن کو اور پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ پرسوں اس سلسلے میں اہم دن ہوگا۔ NCC سے منظوری چاہیے ہوگی اور صوبوں نے اس سلسلے میں تجاویزات دی ہیں۔ سندھ چاہتا ہے کہ مزارات کھول دیے جائے سندھ میں تاکہ زائرین جا سکیں، درگاہ لال شہباز قلندر اور کراچی میں اور دوسرے جو سندھ میں ہمارے مزارات ہیں وہاں پہ لوگ جا سکیں۔ سندھ یہ چاہتا ہے، پنجاب کہتا ہے کہ وہ ریسٹورنٹس کھولنا چاہتا ہے SOPs کے ساتھ اور اس کے لیے اس کی تجویز ہے۔ اور پنجاب میں یہ بھی تجویز سامنے آئی ہے کہ ایکسٹینڈڈ آورز کیے جائیں۔ مری میں سیاحتی انڈسٹری جو ہے وہ بری طرح سے اس وقت تباہی کا شکار ہے، اس کو ریوائیو کرنے کا، کیونکہ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے۔ KP کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں سیاح جاتے ہیں اور وہاں کی پوری معیشت کا اس پر دار و مدار ہے، اس کے لیے فیصلے کیے جائے۔ یہ سب ہوگا، اس کے فیصلے ہوں گے پرسوں۔ وفاقی حکومت نے آج رات 12 بجے سے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ تمام قومی اور بین الاقوامی ایئر لائنز کو انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کی اجازت دی ہے، مگر کہا یہ ہے کہ یہ فلائٹس یہاں سے تو جائیں گی پیسنجرز کو لے کے، لیکن فی الحال پاکستان پیسنجرز لائے گا نہیں۔ پاکستانی پیسنجرز بہرحال جہاں جہاں اسٹرینڈڈ ہیں وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں، مگر اس طرح سے پاکستان کا فلائٹ آپریشن، انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن آج سے باقاعدہ شروع بھی ہو رہا ہے۔ پرسوں قومی رابطہ کمیٹی باہمی مشاورت سے کرونا وائرس کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات، متاثرین کی اعداد و شمار اور عوام کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد کو نظر انداز کرنے کو بھی سامنے رکھے گی اور پھر فیصلہ کرنا ہوگا۔ 7 مئی کو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں 9 مئی سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی 31 مئی تک توسیع کی گئی تھی، جس کے بعد چاروں صوبوں نے ہفتے میں 4 دن یعنی پیر سے جمعرات تک صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک کاروبار کھولنے کی اجازت دی تھی، مگر 18 مئی کو بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرونا از خود نوٹس کی سماعت کے دوران ہفتے کے 7 دن دکانیں، مارکیٹس اور تمام شاپنگ مالز کو حکم جاری کیا تھا اور حکومتوں کو یہ بھی پابند کیا گیا تھا کہ اب کہیں بھی دکانوں یا مارکیٹس کو سیل نہ کیا جائے اور نہ ہی تاجروں کو ہراساں کیا جا سکے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات ہیں جو سامنے آ چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان قوم کو بار بار مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور جو حکومتی ہدایات ہیں SOPs کے لیے اور خاص طور پہ باہر جانے کے لیے ماسک پہننا ہے، فاصلہ رکھنا ہے، سوشل ڈسٹنس کرنی ہے، اگر قوم نے اس پہ عمل نہیں کیا تو سختی کرنی پڑے گی۔ جو بھی کاروبار کھولے گا ان کے جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ذمہ داری دے دیں گے کہ آپ نے یہ قدم اٹھانے ہیں، یہ شرائط ہیں جس کے اوپر چل کے آپ نے اپنی فیکٹری کھولنی ہے یا آپ نے اپنی دکان کھولنی ہے، تو آپ کو یہ قدم اٹھانے پڑیں گے۔ میں آپ سب سے پھر سے اپیل کرتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے آپ کو ان SOPs کے اوپر چلنا، ساری قوم کو میں کہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں، اگر اب یہ جو ہم آہستہ آہستہ یہ جو لاک ڈاؤن اٹھا رہے ہیں، اگر ایک دم اس سے زیادہ بڑھتے ہیں کیسز، تو ہو سکتا ہے جن ایریاز میں کیسز بڑھتے ہیں ہمیں پھر سے ان کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے۔ کرونا وائرس کے 5 مہینوں کے بعد دنیا یہ تو پہچان گئی ہے کہ لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے، کاروبار اور معیشت کی بندش اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اور نہ یہ کہ کاروبار اور معیشت سے مسئلہ حل ہوگا، نہ کرفیو سے کرونا کو قید کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک سخت ترین لاک ڈاؤن برقرار نہیں رکھ سکا۔ امریکہ اور یورپ جہاں کرونا سے 70% اموات، 70% کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، امریکہ میں 1 لاکھ سے زائد اموات ہونے کے باوجود لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے۔ امریکہ میں 4 کروڑ افراد بے روزگار ہونے پر تمام 50 ریاستیں امریکہ کھولنے پہ مجبور ہوا ہے۔ 37,000 اموات والے ملک برطانیہ میں پیر سے تمام کاروبار کھولنے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 15 جون سے اسکول بھی کھل رہے ہیں، 15 جون سے تمام دکانیں برطانیہ میں کھلنے جا رہی ہیں۔ اٹلی میں 33,000 اموات کے باوجود کیفے، ریسٹورانٹس، میوزیم بھی کھل گئے ہیں۔ فرانس میں 28,000 اموات ہو چکی ہیں، وہاں پیر سے لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا۔ 2 جون سے اسکول اور سینما بھی کھولے جا رہے ہیں فرانس میں۔ 27,000 اموات والے ملک اسپین میں سب وے ٹرینز، بسیں چل چکی ہیں اور ٹورسٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ اسپین آنا چاہیں ضرور آئے، ان کو کوارنٹین بھی نہیں کیا جائے گا۔ UAE میں ریسٹورانٹس میں بیٹھ کر کھانے پینے کی اجازت مل گئی ہے۔ دبئی میں آج سے تفریح پارک، ساحل بھی کھول دیے گئے ہیں اور اب وقت بڑھا دیا گیا ہے کاروبار کا، رات 11 بجے تک اب کاروبار دبئی میں کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کہتا ہے 31 مئی سے مکہ کے علاوہ تمام شہروں میں عائد پابندیاں وہ ختم کر رہا ہے، اور یہ وہ صورتحال ہے جس میں اب پاکستان کو ایک جانب کرونا کے مریضوں میں اضافے کا سامنا ہے، اموات کا سامنا ہے،
اور دوسری جانب شکستہ حال معیشت کو سنبھالنے کا معاملہ ہے، بجٹ کا ٹائم سامنے آ رہا ہے اور کاروبار پر بندش اور معیشت پر بندش ناقابل برداشت ہوگی پاکستانیوں کے لیے. یہ پوری صورتحال ہے، مگر پاکستانیوں کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ ماسک پہننے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ سوشل ڈسٹنسنگ پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی جمع غفیر اور جھمگٹوں کو اوائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ عید سے پہلے، کیونکہ 2.5-3 مہینے کے بعد دکانیں کھلی تھی اس انداز سے، سامنے عید آ رہی تھی، اس لیے بے پناہ جمع غفیر، بے پناہ رش دیکھنے میں آیا. اور مگر اب عید کے بعد جب یہ مارکیٹس اور دکانیں کھلی ہیں تو یہ سب جھمگٹے چھٹ گئے ہیں. کافی سناٹا دیکھنے میں آ رہا ہے مارکیٹس میں بھی، شاپنگ مالز میں بھی اور دوسری جگہ پر. اور شاید اب اس قسم کی پریشانی نہیں ہے عید کے بعد جب یہ بازار کھلے ہیں جو کہ عید سے پہلے ہوتے تھے. مگر بہرحال حکومت کو بہت اہم فیصلے کرنے ہیں، اور حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے یہ ہم پوچھیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی NCOC اور NCC کے اجلاس میں بہت ہی متحرک شریک رہتے ہیں. ڈاکٹر معید یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. فرمائیے گا ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ڈیسیشن میکنگ ہونی ہے پرسوں، اور ایک جانب جو ہے وہ کرونا جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے اور مئی کی تمام خدشات صحیح ثابت ہو رہے ہیں. وہی ڈینجرس سپائک ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں مریضوں میں بھی اور اموات میں بھی. مائنڈ کیا ہے، سینس کیا ہے گورنمنٹ کے اندر، کتنی پریشانی ہے اب جب کہ اتوار قریب آنا ہے اور یہ فیصلہ ہونا ہے. ایک جانب معیشت ہے، کاروبار ہے، اور دوسری جانب ہماری عوام ہے جو کہ احتیاط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شکریہ کامران صاحب. دیکھیے، آپ کے سوال کا جواب بہت اچھی طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں دیا ہے اور میں اسی کو دہرا دیتا ہوں. وہ ممالک جہاں بہت زیادہ اموات ہیں ہم سے، وہ بھی اب کھلنے کی طرف چلے گئے ہیں. ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جن کی پیک پوری طرح نہیں آئی، وہ جو بحث کے نمبر اوپر جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کے بڑے ممالک، طاقتور ممالک، امیر ممالک کو بھی سمجھ آ گئی ہے. نمبر 1، آپ معیشت کو اگلے 6 مہینے بند نہیں رکھ سکتے کہیں بھی. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے، اور آپ نے پوچھا سینس کیا ہے، سینس یہ ہے کہ ہم نے کرونا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اپنے طور طریقوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ وبا نہ تو کل جا رہی ہے نہ پرسوں جا رہی ہے، کچھ ماہ لگائے گی یہ جانے میں. ویکسین خدا جانتا ہے کب آئے گی، لیکن ہمیں اب اپنے لائف سٹائل کو ایڈجسٹ کرنا ہے کہ معیشت کو نقصان جتنا پہنچا ہے وہ ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا. ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی نہیں، کچھ سینس آف ریلیف ہے، کچھ بہتر فیل کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلے جو 2-3 دن جب بازار کھلے وہ عذاب جو تھا وہ چھٹ گیا ایسا لگا، اور بلکہ اب بالکل ہم ٹو دا کانٹریری بالکل رش وش اس انداز کا نہیں دیکھ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ایک سپیس بنی ہے کہ ان کو ریگولیٹ کیا جا سکے اور پھر کچھ انفورسمنٹ کی جا سکے. کوئی ایسے انفورسمنٹ کے میجرز نہیں لیے جا سکتے وفاق کی سطح پر کہ لوگوں کو ماسک پہنوا دیا جائے اور ان کو پابند کیا جائے، یا ان کو ان سے زبردستی ماسک پہنوا دیا جائے؟ دیکھیے کامران صاحب، پہلی بات کہ عید کے بعد ہمیشہ اس طرح رش جو ہے وہ جھٹ جاتا ہے، تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ یہ 4-5 دن کی بات ہے یا لانگ ٹرم چلے گا. اللہ کرے لانگ ٹرم بنیادی طور پہ SOPs فالو. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں انفورسمنٹ، دیکھیے ایسے موقعوں پہ یہ مائنڈ سیٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم وہ ریاست نہیں ہونی چاہیے جو جائے بندے کو پکڑے، کیا کریں، جیل بھر دیں، لوگوں کو فائن شروع کر دیں. ٹھیک ہے، کسی حد تک انفورسمنٹ انڈسٹری کا مالک نہیں کر رہا، بالکل بند کرنا ہے. دکان والا نہیں کر رہا، بالکل بند کرنا ہے. کہیں اور نہیں امپلیمنٹ ہو رہا، کرنا ہے. لیکن این میس ہم صرف اور صرف قوم کو یہ بات باور کرا سکتے ہیں. طریقہ یہ ہے، ہم ایک سیولائزڈ قوم ہے، ہم ایک پڑھی لکھی منطق پہ چلنے والی قوم ہے. اسی لیے مجھے افسوس ہے کہ جو شروع کے کچھ دن ہوا ہے یہ بڑے نقصان دہ ہیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹر معید یوسف، ایک بڑی زبردست پلیزنٹ سرپرائز تھی جب ہم نے ٹرینز کھولی ہیں، تو ٹرین کے جو پاکستان ریلویز تھا اس کی مینجمنٹ، اس کے پیسنجرز، اس کا پورا آپریشن، یہ تو بڑا فینٹیسٹک رہا ہے. اور یہ ٹرین چلانے کا اور یہ جو کنیکٹیوٹی کا ہم نے ایک ایکسپیرینس دیکھا، یہ تو بہت ہی پلیزنٹ تھا.
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वहाँ पे खराज तहसीन पेश करना चाहिए सारी मैनेजमेंट को जिस तरह उन्होंने हैंडल किया है। एक फ़र्क है कामरान साहब, वहाँ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशन कर सकता है, देखिए ना, रेलवे है, टिकट लेनी है, कैसे लेनी है, ट्रेन पे चढ़ना है, जहाज़ पे जाना है, SOP है वगैरह। बाकी जगह हम ये नहीं चाहते कि हर जगह पुलिस खड़ी हो, फ़ौज खड़ी हो, लोगों को डांट डपट कर रही हो, पकड़ रही हो। हमें बहैसियत कौम मिल के, हुकूमत, रियासत, कौम, सारों को ये लॉन्ग टर्म चेंज लानी है। देखिए एक चेंज आई है, हाथ नहीं लोग मिलाते, मैंने देखा है कुछ लोगों ने मास्क भी शुरू कर दिए। अब हमें और कम्युनिकेट करना है, हम कोशिश करेंगे, आप भी प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ प्यार और मोहब्बत से, सिर्फ मंतक से समझाना चाहते हैं अब ये भी एक्सप्लेन कीजिए कि ये आज एडिशनल एक अनाउंसमेंट हुआ है, हम फ्लाइट ऑपरेशंस, इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू कर रहे हैं, मगर ये बताया गया है कि 1 वे ओनली, मगर क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, तो क्या ज़रूरत थी? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मीडिया पे तो मैंने अभी देखा है चल रहा था कि जी पूरी तरह खुल गई, ऐसा नहीं है। एक तो सॉरी मुझे याद आ गया, मैं वाजे कर दूँ, NCC जो है वो गालिबन मंडे को होगी शायद, क्योंकि 31 संडे है तो संडे तक ये पूरा होगा, लेकिन जो लॉकडाउन है। लेकिन ये फ़्लाइट्स जो हैं उसका ये है कामरान साहब कि हम आहिस्ता आहिस्ता खोलने की तरफ जा रहे हैं। बहुत जल्द हम आपको ये भी खबर इंशाल्लाह देंगे कि हम और रिलैक्स कर रहे हैं। अभी 1 जून से 10 जून तक 20,000 पाकिस्तानी इंशाल्लाह तकरीबन वापस आएंगे। इससे पहले 10,000 की शरह थी, तो हमने डबल कर दी, और उसके बाद और भी बढ़ेगा, ये आपको नज़र आएगा। आउटबाउंड हमने खोली है, क्यों? पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। पहले सिर्फ जो बाहर के शहरी थे उनको लेने आ रहे थे, उनके चार्टर्ड प्लेन्स, कुछ पाकिस्तानी जिनके पास बाहर की रेजिडेंसी जा रहे थे। अब हमने एयरलाइंस को ये कहा है कि एयर ट्रैफिक खुली है, आप आइए, खाली जहाज़ में आइए, जितने यहाँ से पैसेंजर ले जाने हैं ले जाएं। पहले हम ये क्यों नहीं कर पा रहे थे? इसलिए कि पहले दुनिया की और एयरलाइंस नहीं चल रही थी, बहुत से एयरपोर्ट्स बंद थे। तो अगर हम खोलते भी, रिस्ट्रिक्टेड तो खुली हुई थी, PIA जा रहा था, कुछ और फ्लाइट्स थी, लेकिन ओवरऑल खोलने का कोई मंतक नहीं था क्योंकि बाकी एयरलाइंस ही तैयार नहीं थी। अब वो तैयार हैं, हमारी को 28 गालिबन एयरलाइंस आती हैं, 22 उनमें से शायद तैयार हैं। तो अब वो आएँ, जिस पाकिस्तानी ने बाहर जाना है वो जाए, किसी फॉरेनर ने जो यहाँ है उसने जाना है, क्योंकि लोगों की नौकरियाँ हैं। पहले वहाँ नौकरियाँ भी बंद थीं, कोई जाने को तैयार नहीं था, ज़रूरत नहीं थी। अब उनके वो भी टाइम आ गया कि नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आखिर वापस जाना है। जो बाकी हमारे लोग हैं, किसी ने फैमिली के पास जाना है, तो आउट गोइंग आज से खुल गई। डोमेस्टिक भी मैं आपको बता दूँ, हालांकि वो NCOC में नहीं उस तरह आती, लेकिन वो पहले को 20-25% पे डोमेस्टिक हमने खोल दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद यूसुफ, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी हमारे साथ। कहते हैं कि NCC का इजलास यानी कि फैसला साजी पीर को होगी, इतवार की छुट्टी वाले रोज़ नहीं होगी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद आपको बताएंगे नैब के मुताल्लिक़ हालिया दिनों में जो सदारती ऑर्डिनेंस आया था वो तो अब तहलील हो गया, जिसके बाद नैब के पुराने इख्तियारात, पुरानी ताकत, पुराना जाहो जलाल बहाल हो गया है और नैब पूरी क़ुव्वत से मैदान में उतर गया है। 3 अदालतें इस्लामाबाद में भरपूर तरीके से शुरू हो गई हैं। जाली बैंक अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग केस, लाहौर के मनी लॉन्ड्रिंग केस, तमाम शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ओमनी ग्रुप, ये सारे केसेस जो हैं ये भरपूर क़ुव्वत से जो है वो दोबारा शुरू हो रहे हैं। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। तवक्कुआत के मुताबिक नैब नई आबुताब के साथ अब ईद के बाद तमाम करप्शन केसेस में नई क़ुव्वत के साथ मुतहर्रिक हो रहा है। नैब तमीमी ऑर्डिनेंस क़स्सा पारीना बन चुका है, जिसके बाद अब पुराने नैब ने नया जन्म ले लिया है। नैब अब तमाम इख्तियारात तो पूरी क़ुव्वत उसको दोबारा हासिल हो गई है और वो दोबारा मैदान में उतर गया है। इस्लामाबाद और लाहौर की एहतसाब अदालतों में शरीफ ख़ानदान, आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, ओमनी ग्रुप के मजीदों और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस की समाअत और करप्शन इंक्वायरीज़ में बर्क़ रफ्तारी आ रही है, मज़ीद आएगी। पिछले हफ्ते नैब ने वफाकी वज़रा ग़ुलाम सरवर ख़ान और मौलाना नूरुल हक क़ादरी, जो कि वफाकी काबीना के अरकान हैं, उनके ख़िलाफ़ भी छानबीन का आगाज़ किया है। इस्लामाबाद में नैब की तीनों अदालतें, अब पहली बार तीनों नैब की अदालतें भरपूर अंदाज में फ़ाल हो गई हैं। एहतसाब अदालत नंबर 1 में जज मोहम्मद बशीर, एहतसाब अदालत नंबर 2 में जज आज़म ख़ान, एहतसाब अदालत नंबर 3 में जज सैयद असगर अली भरपूर समाअतें कर रहे हैं।
ادھر لاہور میں آج نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات اور مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف کو 2 جون کو طلب کر لیا ہے اور ایس او پیز کے تحت ان سے تحقیقات کی تیاریاں مکمل کی ہیں۔ آج ہی اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ سے قیمتی گاڑیوں اور تحائف وصول کرنے کے ریفرنس میں، جو کہ ایک بہت اہم کیس ہے، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ احتساب عدالت کے جج سید اصغری نے ریمارکس دیے کہ آصف زرداری کو صرف آج کے دن حاضری سے استثناء دیا گیا ہے، 11 جون کو آصف زرداری ہر صورت میں پیش ہوں۔ آج احتساب عدالت میں پیشی کے بعد سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے میڈیا کو بتایا کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے یوسف لغاری اور نواز شریف کو 2 گاڑیاں تحفے میں دی تھی۔ گاڑیوں کی قیمت FBR کو متعین کرنی چاہیے تھی۔ ان کا کہنا تھا اگر یہ قانون کے مطابق نہیں تھا تو مجھے کیوں سمری بھیجی گئی۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کو جو 3 گاڑیاں دی گئیں وہ بادشاہوں نے تحفے آصف زرداری کو قوانین کے مطابق حوالے کر دی گئی۔ جو ایلیگیشن تھا میرے اوپر وہ یہ تھا کہ میں نے سعودی عربیہ کے کنگ نے 2 کاریں دی تھیں، ایک فاروق لغاری صاحب کو اور ایک میاں نواز شریف صاحب کو۔ فاروق لغاری صاحب نے اپنے حصے کی جو کار تھی وہ انہوں نے لے لی۔ نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے، وہ ملک میں نہیں تھے، وہ ایگزائل میں تھے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک میری کار بھی ہے جو سعودی کنگ نے دی تھی، جنرل مشرف نے یا پتہ نہیں کس نے، انہوں نے تو فاروق لغاری کو دے دی ہے، مگر میری جو ہے مجھے بھی ویسے ہی دی جائے۔ تو میں نے کیبنٹ سیکرٹری کو آرڈر کیا ایز پر لا آپ میاں صاحب کو ان کی جو کار گفٹ میں ملی ہے رولز اور پروسیجرز کے مطابق ان کو دے دیں، اور انہوں نے دے دی۔ زرداری صاحب کو بھی 3 کاریں گفٹ کی گئیں مختلف ممالک کے سربراہوں نے۔ انہوں نے بھی ریکویسٹ کی کہ جیسے فاروق لغاری صاحب کو دی گئی ہے، نواز شریف صاحب کو دی گئی ہے، مجھے بھی دی جائے۔ ان کو بھی رولز کے مطابق ان کو یہ کار دی جائے۔ میں نے رولز کے مطابق وہ میں نے آرڈر کر دیا۔ تمام دنیا کی طرح سے پاکستان میں بھی یہ قوانین ہیں، پابندی ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی سرکاری شخصیت ہیں، کسی غیر ملکی سرکاری شخصیت سے کوئی تحفہ براہ راست وصول نہیں کرتے، اور اگر آپ کو تحفہ دیا جاتا ہے تو سرکاری توشہ خانہ ہوتا ہے جہاں پر وہ باقاعدہ جمع کرا دیا جاتا ہے۔ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، نہ کسی کو ذاتی حیثیت میں یہ تحفے دیے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہے، پاکستان کا بھی قانون ہے۔ بہرحال نیب نے اس پہ ریفرنس فائل کیا ہے اور اب یہ مقدمہ چلے گا نیب عدالت میں، بلکہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے جعلی بینک اکاؤنٹس میگا کرپشن اسکینڈل میں نیب نے 10 کرپشن ریفرنس دائر کر چکا ہے اور اب اس کی بھرپور سماعت ہوگی۔ نیب کے ذرائع کہتے ہیں کہ اب 3 عدالتیں بھرپور انداز سے 10 ریفرنسز پہ کام کریں گی، جن میں 4 ریفرنسز میں جناب آصف علی زرداری براہ راست ملزم نامزد ہیں۔ ان ریفرنسز میں نواز شریف، انور مجید، عبدالغنی مجید، فریال تالپور سمیت 115 دیگر ملزمان بھی نامزد ہیں۔ 42 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، 10 ملزمان جیل میں، 18 ضمانت پر ہیں، 8 ملزمان مفرور ہیں۔ اوبنی گروپ اور سندھ بینک افسران سمیت 6 ملزمان وعدہ گواہ بن چکے ہیں، وعدہ معاف کیجیے گا گواہ بن چکے ہیں، اپروور ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب لاہور میں شہباز شریف کے خلاف 3 ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں، جبکہ اس وقت تقریباً 8 انکوائریز اور انویسٹیگیشنز مختلف مراحل میں جاری ہیں۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کی لیڈرشپ میں شامل آصف زرداری، نواز شریف، مریم نواز، فریال تالپور، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، خورشید شاہ، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، مفتاح اسماعیل، رانا ثناء اللہ، آغا سراج درانی اور شرجیل میمن ضمانت پر ہیں یا پھر علالت کے باعث اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ لیکن نیب پوری قوت سے میدان میں اتر رہا ہے اور ان تمام معاملات میں آپ برق رفتاری دیکھیں گے آئندہ آنے والے چند دنوں میں اور ہفتوں میں۔ اس کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں، پہلے اسلام آباد جائیں گے جہاں پر ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی موجود ہیں۔ عامر سعید عباسی صاحب بتائیے گا کہ ہمیں اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ ایک جانب تو تینوں نیب کی عدالتیں جو کہ اسلام آباد کے سب سے اہم کیسز ہیں ان کی اب وہ فعال ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیب ایک نئی قوت کے ساتھ، ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ میدان میں اتر رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ فیک بینک اکاؤنٹ، منی لانڈرنگ کیسز میں ہم مزید ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں، اور بھی کچھ اہم پیش رفت ہو رہی ہے۔ کچھ احاطہ کیجئے وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کامل صاحب، گزشتہ روز نیب ہیڈ کوارٹرز میں ہائی پاورڈ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا کہ جو میگا کرپشن کیسز ہیں
उन तमाम को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और फिर जो मेगा करप्शन केसेस जो डिफ़ाइन किए गए हैं वो तमाम अहम सियासी शख्सियात से मुतल्लिक हैं और उसमें शरीफ ख़ानदान है, इसके अलावा आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप के जो फेक बैंक अकाउंट्स हैं, इसके अलावा आटे और गंदम का जो स्कैंडल है वो भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और इसके अलावा जो KPK से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान हैं उनसे मुतल्लिक भी केसेस को अब एक्सपेडाइट किया जा रहा है। इसके बाद जो हम कोर्ट्स में अब देख रहे हैं कामरान साहब के जो तीनों एहतसाब अदालतें हैं वो मुकम्मल फ़ाल हो चुकी हैं, तीनों जजेस अपॉइंट हैं, तीनों जजेस के लिए बाकायदा तौर पर केसेस डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इससे पहले बहुत ज़्यादा बर्डन था 2 अदालतों में, लेकिन जब तीसरी अदालत बना दी गई है, जज असगर अली को अपॉइंट कर दिया गया है। आज उन्होंने पहली दफ़ा मुकदमे की समाअत भी की और उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली इस केसेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया और 11 जून की तारीख मुकर्रर की है तोशा खाना केस में। और तमाम मुल्ज़िमान जो गैर हाजिर थे, जिनकी तरफ से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी आसिफ जरदारी को, उनको भी कहा गया कि सिर्फ 1 दिन का इस्तिस्ना दिया गया। नवाज शरीफ को कहा गया कि वो वारंट गिरफ्तारी उनके जारी किए गए। ये कहा गया कि काबिल ज़मानत जारी किए जा रहे हैं, अगर वो दोबारा पेश नहीं होते तो फिर उनके खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सो नैब जब से ये तरमीमी ऑर्डिनेंस एक्सपायर हुआ है उसकी एक्टिवली प्रोसीड कर रहा है और तमाम जो केसेस हैं जो पहले सुस्तरवी का शिकार थे उनको बहुत तेजी से और ये भी हम देख रहे हैं कि कि सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया है और भी डेवलपमेंट हुई है। जिन अहम मुल्ज़मान की ज़मानत हो गई है उनको भी नैब दोबारा गिरफ्तार करना चाहता है, चाहे इन्हीं मामलात में, और फिर कुछ नए रेफरेंसेस भी बन रहे हैं ना, तैयारी के आखिरी मराहिल में हैं। एग्जैक्टली कामरान साहब, जो पहले रेफरेंसेस दायर हुए थे वो तमाम इंटरम रेफरेंसेस थे। जैसे LNG का केस है उसमें इंटरम रेफरेंस था, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल शेख, इमरानुल हक अरेस्ट हुए। अब नैब ने उसमें सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल करने का फैसला किया और नैब का मौक़िफ़ है कि उसमें नए एविडेंसेस आए हैं। सो उसमें जो सप्लीमेंट्री रेफरेंसेस हैं वो दायर किए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिन्होंने तिब्बी बुनियादों पर ज़मानतें हासिल की। अब्दुल गनी मजीद हैं, उन्होंने कहा कि वो बहुत अलील हैं। उसके अलावा आसिफ अली जरदारी को मेरिट के ऊपर बेल नहीं मिली, उन्हें भी तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत मिली। इसके अलावा बहुत से मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पर ज़मानतें हासिल की। और अब बहुत से मुल्ज़िमान का किरदार जो है वो अलील नहीं है, वो घूम रहे हैं, वो अस्पतालों में नहीं हैं। सो लिहाजा नैब इस बात का भी जायज़ा ले रहा है कि अगर मेडिकल ग्राउंड्स पर ज़मानतें ली गई हैं और अदालतों से ये कहा गया है कि मुल्ज़िम अलील हैं, लेकिन मुल्ज़िमान तो अपनी तमाम कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, वो अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इन ग्राउंड्स को भी अब चैलेंज करके उन तमाम मुल्ज़िमान को दोबारा गिरफ्तार करवाने और उनको दोबारा जेल भिजवाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा जो केसेस सुस्तरवी का शिकार थे, जो एविडेंसेस रिकॉर्ड करवाई जा रही थी, उनको भी तेज़ किया जा रहा है। तमाम जो केसेस हैं उनको जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए चेयरमैन नैब ने ऐलान भी कर दिया है और बाकायदा तौर पर उन्होंने जो एलामिया जारी किया उसमें तमाम जो अहम मेगा करप्शन केसेस हैं उनकी लिस्ट भी जारी कर दी है। तमाम केसेस बहुत तेज़ी से प्रोसीड किए जा रहे हैं। अच्छा, अब हम जाएंगे लाहौर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा, जो कि हमें बताएंगे कि लाहौर में, पंजाब में नैब जो एक नई क़ुव्वत से दोबारा मैदान में उतरी है, वहाँ पे क्या क्या तरजीहात हैं नैब की। जी हसन रज़ा, बताइएगा। मामलात का ज़्यादातर का ताल्लुक़ PMLN से है, दूसरी जमातों के साथ है, वहाँ हम क्या क्या अहम चीज़ें, अहम पेशरफ़ देखेंगे आइंदा आने वाले चंद दिनों में और हफ्तों में, जब नैब अपनी नई बर्क़ रफ्तारी से जो है वो मैदान में उतरती नज़र आ रही है? देखिए, नैब ने जो तैयारी की है और नैब हुकाम ये बताते हैं कि इसमें अपोजिशन के रहनुमा भी शामिल है और ख़ास तौर पे हुकूमती और जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनके रहनुमा भी शामिल है। जिसमें अगर देखा जाए अपोजिशन में, तो अपोजिशन में शहबाज शरीफ को, जिस आप भी फरमा चुके कि 2 जून को तलब कर लिया गया है और उनके हवाले से भी जो है एक बड़ी पेशरफ्त भी सामने आ सकती है और 34 सवालनामे पर जो है वो भी किए जाएंगे। इसी तरह अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में जवेद लतीफ़ और इसी तरह राना सलाउल्लाह और दीगर जो रहनुमा है उनके हवाले से भी जो है वो तहकीकात शुरू कर दी जाएंगी। और खास तौर पे नैब ऑर्डिनेंस का जिन अफराद ने सहारा लिया था, जिसमें जवेद लतीफ़ थे, हाफिज मियां नोमान थे, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ थे, गैर कानूनी भर्तियों का केस था, उनके हवाले से भी नैब का ये कहना है कि हम उनके हवाले से भी अदालतों में जा रहे हैं और इनके केस में भी पेशरफ सामने आएगी। अगर हुकूमती और इत्तेहादी जमातों में देखें तो हुकूमती जमातों में जो केस है, जिसका खुसरो बख्तियार का केस है, हाशिम जवाब बख्त का केस है, वो नैब लाहौर का मुंतकिल कर दिया गया। नैब लाहौर मुल्तान की जानिब से नैब लाहौर में अब आ चुका है, वो तहकीकात शुरू कर दी गई है। उनका अहम रिकॉर्ड भी जो है मुख्तलिफ महकमों से तलब कर लिया गया है। जरा ये बताते हैं कि इनके हवाले से भी 100 अरब रुपए के तकरीबन जो है 2011 से 2018 के दरमियान जो है वो केसेस जो है आमदन से ज़ायद सासाजात जो है वो सामने आए हैं, उनके हवाले से भी तहकीकात की जाएंगी। इसी तरह अब्दुल अलीम खान और बाकी जो चौधरी बरादरान के हवाले से मामला हैं, उनके हवाले से भी पेशरफ सामने आ सकती है। और जो गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ था उसमें 2 बड़े फैसले ये भी सामने आए थे कि जिनको जो है इश्तिहारी
जारी करार दे दिया गया है, उनको लाने के हवाले से फौरन ऑफिस से रब्ता किया जाएगा और मुतअद्दिद जो मुख्तलिफ जहां पर ममालिक में मौजूद हैं उनको पाकिस्तान लाने के हवाले से इकदाम किए जाएंगे। उसके हवाले से भी सलमान शहबाज और दीगर अफराद मौजूद हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। ये बताएं कि ये ज़्यादातर तो वो मामलात हैं जो कि जाहिर है कि जिन पे एक तवील से प्रोग्रेस जो है हो रही है, इंक्वायरीज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ रेफरेंसेस फाइल हुए, ब्रांड न्यू मामलात भी सामने आ रहे हैं जो कि अब बिल्कुल नए केसेस होंगे जो सामने आएंगे अब, क्योंकि अब नैब के पास तो अपने तमाम इख्तियारात और तमाम क़ुव्वत उसकी बहाल हो चुकी है। जी बिल्कुल, जिस तरह 56 कंपनी स्कैंडल के हवाले से तहकीकात शुरू की गई थी और जब ये नैब ऑर्डिनेंस आ गया तो कई कंपनीज के मामला जो है वो रोक दिए गए थे क्योंकि उनका ये कहना है कि उस वक्त हमारे दायरे अख्तियार में नहीं आ रहे थे। अब उसके हवाले से भी मामला को मजीद तेज कर दिया जाएगा। इसी तरह हमारे पास मजीद नए केस सामने आए हैं, उसके हवाले से भी तहकीकात शुरू की गई हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ भावलपुर में गैर कानूनी अराजी मुंतकली का केस जो है उसके हवाले से भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इसी तरह जो है नवाज शरीफ के हवाले से भी एक तहकीकात का आगाज़ किया जा रहा है और मुतअद्दिद अफराद हैं, रहनुमा है, सियासतदान हैं, उनके हवाले से भी कुछ अहम सबूत सामने आए हैं जो पहले नैब ऑर्डिनेंस की वजह से शायद वो दायरा अख्तियार में नहीं आते थे। अब दोबारा जो है आमद सजायद साजात केस में और जो शिकायत आई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ सूबाई और वफाकी वुज़रा है उनके हवाले से भी जो है नैब का दायरा कार क्योंकि वसी हो गया, प्रॉपर पावरफुल हो गया और उनको मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए हैं। अब उसी को मद्देनजर रखते हुए उनका दायरा कार भी वसी किया जाएगा। बहुत सारा रिकॉर्ड जो है नैब के पास मौसूल हो चुका था, लेकिन नैब ऑर्डिनेंस का जैसे मामला सामने आया तो बहुत सारी तहकीकात दरमियान में रोक दी गई क्योंकि उनके दायरा अख्तियार में नहीं आया, उनको रोक दिया गया था। अब दोबारा से मजीद फाल हो चुका है। देखने में आ रहा है गुज़श्ता एक हफ्ते से नैब लाहौर की परफॉर्मेंस बहुत तेजी से जो है वो सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती है। पीर को इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.